मैं मैयत को गुस्ल देती थी। एक शख्स रोज़ रात के वक्त मुझे आकर तंग करता, एक तवाइफ औरत मर गई है, उसे गुस्ल देना है। कोई भी राज़ी नहीं होता। मैं इसे कहती कि सुबह के वक्त आना, फिर चलूँगी, लेकिन वो सिर्फ रात के वक्त वापस आता। एक रात आया तो मेरी मन्नत करने लगा कि घर में लाश की बदबू फैल रही है। तरस खाकर मैं इसके साथ चल पड़ी। लड़की को गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया तो कदमे तलों ज़मीन निकल गई। लड़की तो मैं हाफ़िज़ कुरान थी और कुछ न कुछ दीन का इल्म भी जानती थी। मेरी शादी एक इमाम मस्जिद से हुई थी, वो तो फौत हो गए थे, लेकिन मैं इसी मोहल्ले में रहती थी और वो सब लोग मेरा बहुत एहतराम किया करते थे। दीन का इल्म होने की वजह से सारे मोहल्ले में मैयत को गुस्ल दिया करती थी और आस्ता आस्ता इसी काम के लिए मशहूर हो गई। इस काम से अच्छी आमदनी हो जाती थी, इसलिए मैंने इस काम को बुरा नहीं समझा, क्योंकि आजकल के दौर में किसी को भी शरई तरीका मालूम नहीं होता और ये सवाब का सवाब है और आमदनी की आमदनी। और सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। बस खुदा ने औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। मेरी उम्र 40 से ऊपर थी, इसीलिए सारा मोहल्ला मुझे बाजी कहकर पुकारता था। एक दिन रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक मर्द चेहरे को ढांप कर खड़ा था। मुझे इसने कहा कि एक औरत की मौत हो गई है, आप इसे गुस्ल दे दें। मैंने इससे कहा कि रात के इस पहर मैं किसी मैयत को गुस्ल नहीं देती, किसी के साथ ऐसे नहीं जाती हूँ। आप सुबह आइएगा, मैं आपके साथ चली जाऊँगी। वो मर्द बज़िद था कि अभी चलें, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी और दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरा सारा दिन ही मैं इस मर्द का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। मुझे लगा कि इसने किसी और को कह लिया होगा। इस बात को भूल गई, लेकिन दूसरे दिन रात को फिर दरवाज़ा बजा और वही मर्द था। इसने कहा कि आप मेरे साथ नहीं चलें, आज मेरे साथ चलें, इस मैयत को गुस्ल की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि दिन के वक्त आना, तो तुम इस वक्त क्यों नहीं आए? इसने कहा कि मैं दिन के वक्त नहीं आ सकता, क्योंकि मरने वाली एक तवाइफ है। मैंने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लगा कि अगर वो कल रात भी मरी है तो पूरा दिन गुजर गया। अब तो रात भी गुजर गई, इतना लंबा अरसा तो मैयत को नहीं रखेंगे। दूसरे दिन भी दिन के वक्त मर्द नहीं आया। इसे दिन रात को आ गया और हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगा कि आप चलकर इसे गुस्ल दे दें। मैयत ने बो छोड़ना शुरू कर दी है और आपको दिन के वक्त में नहीं लेके जा सकता, कि वो जगह ऐसी है आपकी इज्जत पर भी उर्फ आएगा। वैसे भी इसे हम रात को ही दफना सकते हैं। यही बात मेरी समझ में आ गई और मुझे खुदा का खौफ भी आ गया। एक मैयत 3 दिन से बगैर गुस्ल के पड़ी है। मर्द की तीसरी रात है, मेरे दरवाजे पर आ रहा है। अगर कल को अल्लाह ने मुझसे इस बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? मरने वाली बेशक तवाइफ थी, ये किसी भी पेशे से तल्लक रखती थी। मेरे लिए वो सिर्फ एक मैयत है और मैयत को गुस्ल देना ज़रूरी है, इसलिए इसके साथ चल पड़ी। पड़ोसन को बता दिया कि मैं मैयत को गुस्ल देने जा रही हूँ। इसे हैरत थी कि रात के इस पहर जा रही हैं, लेकिन मैंने इसे बताया कि बहुत ज़रूरी है मैयत को। 2 दिन गुजर चुके हैं और इसने बू छोड़ना शुरू कर दी है। वो भी बात को समझ गई और मैं अपने घर की चाबी इसे देकर इस मर्द के साथ चली गई। इसकी बात ठीक थी। वही इलाका था जहाँ दिन सोते और रात जागते हैं। वहाँ से गुजरने वाले मर्द भी मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं बहुत अजीब महसूस कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ी कोठी में मर्द मुझे लेकर गया था। वहाँ पर कोई घुंघरू की आवाज़ नहीं थी, सब बाहर ही बैठे थे। मुझे देखकर सभी के चेहरे पर रौनक आ गई। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, सिर्फ पूछा कि मैयत कहाँ है। उन्होंने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मैं मैयत के गुस्ल के लिए ज़रूरी चीज़ें मुहैया करने को कहा। मुझे हर चीज़ दी गई, बल्कि 2 लड़कियां भी मेरी मदद करने को तैयार हो गई। मैंने इनसे कहा कि मैयत को गुस्ल देने के लिए पाक होना ज़रूरी है और अगर वो मेरी मदद करना चाहती हैं तो गुस्ल कर लें या कम अज़ कम वज़ू ही कराएं। जब तक वो गुस्ल करती थी, मैयत के गुस्ल के लिए पानी वगैरह भी गर्म हो गया। हर चीज़ पूरी करके मैंने अबाया उतार के रखा। मेरे दिल में बात आई कि ये कितने ही लोगों के दिलों की धड़कन होगी।
اور آج ایسے بے بس پڑی ہے کہ تیسرا دن ہی اسے کوئی غسل بھی نہیں دے رہا۔ میں نے غسل دینے کے لیے اس کے منہ سے کپڑا اتارا تو میرے قدموں سے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکی ہو بہو میرا عکس تھی، بالکل میری جیسے فوٹو کاپی ہو۔ بس ایک فرق تھا، میرے بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی اور وہ اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، اس لیے چہرے کی تراش خراش ویسے نہیں تھی، لیکن یہ نقش سب ایسے ہی تھے۔ مگر پیچھے کھڑی لڑکیوں نے کہا، کیا ہوا؟ میں پیچھے مڑی تو وہ بھی میرے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ بھی کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی میت کی طرف۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے غسل دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں فوراً وہاں سے نکل آتی، لیکن تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں اس کوٹھی کے مالکن کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی لاش بالکل نہیں اکڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور نظر آ رہا تھا، جو شاید حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے میرے چہرے پر بھی نہیں تھا۔ ایسی گندی جگہ پر کسی عورت کے چہرے پر ایسا نور مجھے حیرت میں مبتلا کرنے کو کافی تھا، اور اس کی اہمیت بتا رہی تھی کہ وہ گناہگار نہیں، جنتی خاتون ہے۔ مطلب تقریباً نشانیاں تو وہی تھیں۔ جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والے تو اللہ پاک ہیں۔ اس کوٹھے کی مکھیوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے کوٹھے کی برکت تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ اس پوری گلی کی جان تھی۔ یہ اور اس کی یہ وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس کی میت کو غسل آپ سے ہی دلوایا جائے، اور آپ کا پتہ بھی اسی نے دیا تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ شاید اس کی بہن ہے۔ لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے، میں تو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا تو کوئی بھائی تک نہیں۔ لیکن اتنی زیادہ مصلحت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کہاں سے آئی تھی، کیونکہ جب وہ اس کو کوٹھی میں آئی اور اس نے اس کا انتظام سنبھالا تو یہاں پہلے سے تھی۔ اس وقت مجھے بس ڈر لگ رہا تھا، اس لیے جلدی سے وہاں سے نکل آئی، اور اگلا پورا ہفتہ میں بخار میں پھنکتی رہی۔ اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ کسی میت کو غسل دینے کے بعد مجھے اتنا شدید بخار ہوا تھا۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اس تجسس میں لگ گئی تھی کہ آخر وہ کون تھی، اور یہ بات اس نے سختی سے کی تھی کہ 3 دن تک بھی اس کی لاش پڑی رہی اور اس کو کسی نے غسل نہیں دیا۔ اور پھر ایسی گندی جگہ رہتے ہوئے اس کے چہرے پر کیا ہی خوبصورت نور تھا۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا؟ اس کوٹھی کی مالکن تو ٹھیک سے مجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ یہ مجھے یقین تھا اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ دل کیا کہ بس خاموشی سے بیٹھ جاؤ، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، لیکن مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ جب تک میں اس بات کی حقیقت تک نہیں پہنچ جاتی مجھے سکون آنا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے ایک دن دوپہر کے وقت اپنا حلیہ بدل کر پھر انہیں بدنام گلیوں میں پہنچ گئی۔ دن کے وقت میں یہ جگہ سوتی تھی، اس لیے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ میں نے جا کر دوبارہ سے وہی دروازہ کھٹکھٹایا، یا مجھے دوبارہ دروازے پر دیکھ کر وہ خود حیران ہوئی۔ لیکن میں نے اس کوٹھے کی مالکن سے کہا کہ تم تو یہاں سب کچھ جانتی ہو، کوئی تو یہاں ایسی ہوگی جو اس کو بہت اچھے سے جانتی ہوگی، کہاں سے آئی تھی اس کے بارے میں معلومات ہوگی، تم مجھے ان تک پہنچا دو۔ اس نے کہا کہ میں زیادہ تو نہیں جانتی، ہاں یہاں کا جو سب سے مشہور کوٹھا ہے اس کی مالکن سب سے پرانی عورت ہے، اور وہ یہ کہ اس کے بارے میں جانتی ہوگی، ورنہ یہاں تو عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کون کہاں سے آئی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ میں جب سے آئی ہوں اتنے بدنام جگہ پر رہتے ہوئے بھی میں نے اس عورت کو خود کو جاتے ہی دیکھا ہے۔ لڑکیاں مذاق میں اس کو تیار کر دیتی تھی، اس کے بالوں میں رنگ لگا دیتی تھی، لیکن وہ کبھی محفل میں نہیں گئی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اس کوٹھے تک پہنچا دے۔ میری بے چینی دیکھ کر اس نے ملازمہ کے ساتھ مجھے بھیج دیا، اور وہ مجھے جس عورت کے پاس لے کر گئی وہ مجھے تو کہیں سے بھی بوڑھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دفعہ تو وہ چونکی۔ میرے ساتھ آئی ملازمہ سے سنا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھ رہی ہے، تو اسے بھی بے تحاشا حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ میری عمر گزر گئی ہے
اور میرے ہاتھوں میں ہزاروں لڑکیاں، ہزاروں مرد میرے پاس آئے، لیکن آج تک اتنی زیادہ مماثلت میں نے کسی میں نہیں دیکھی ہے۔ میں نے بتایا کہ وہی مماثلت مجھے بھی سکون نہیں لینے دے رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ عورت کون تھی اور وہ کہاں سے آئی تھی؟ اس نے کہا کہ تم ایک پاکیزہ لڑکی ہو، یہ تمہارا اس جگہ زیادہ دیر رہنا ٹھیک نہیں، تم ابھی چلی جاؤ، میں کسی دن خود تمہارے گھر آؤں گی اور وہاں تسلی سے بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شام ہو جائے گی۔ مجھے اس کی بات ٹھیک لگی، اسی لیے واپس آ گئی، لیکن مجھے بھی بے چینی سے انتظار تھا کہ وہ کب آئے گی۔ 2 دن بعد ہی وہ بڑی سی چادر سے خود کو ڈھکے ہوئے میرے گھر آ گئی۔ میں نے اسے گھر میں بٹھایا، مہمان نوازی کی اور کہا کہ اب تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کہانی سنانی شروع کی کہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، وہ یہاں لائی گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی اور اسے لایا بھی میرے ہی کوٹھے پر گیا تھا۔ اسے لانے والا ایک مرد تھا جو خود کو اس کا باپ کہہ رہا تھا۔ اس دن اس کے باپ نے اسے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ تو میرے پاس روز ہوا کرتا تھا۔ بھائی اپنی بہن کو اور باپ اپنی بیٹی کو بیچ کر جاتے تھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن وہ لڑکیاں جہاں آتی تو بہت شور کرتی تھی، بہت تنگ کرتی تھی، انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن جب اس کا باپ پیسے لے کر چلا گیا تو وہ سیدھی میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جانتی ہوں، میں ایک دفعہ آپ کے پاس آ گئی ہوں، یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکتی اور واپس میں جاؤں گی بھی نہیں، کہ دنیا میں ایک باپ ہی باپ ہے اور مجھے خود بیچ گیا ہے۔ واپس میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ابھی دنیا میں ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے بیٹھے ہیں، یہاں پر اگر میں چاہوں گی تو میری عزت محفوظ تو ہے۔ مجھے اس چھوٹی سی لڑکی سے اتنی سمجھداری کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ وہ میں نے بھی دیکھ لیے ہیں۔ زندگی بھر کے لیے اب میں آپ کی غلام ہوں۔ کیا آپ مہربانی مجھ پر کر سکتے ہیں؟ میں رقص کروں گی جب مرد میرے پاس آئیں گے تو یہ سب کتنا عرصہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 5 سال، 7 سال، اس سے زیادہ میں نہیں چل سکتی۔ اس دوران میں طرح کی بیماریوں کی پوٹلی بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو مجھ سے پیار ہوا تو میرا علاج کرواتے پھریں گے، نہیں تو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تو آج ہم ڈیل کرتے ہیں، وہ یہ کیا آپ مجھے ناچنے کو نہیں کہیں گی اور نہ ہی جسم فروشی کے لیے کہیں گی۔ میں آج سے آپ کے سارے گھر کی صفائی کیا کروں گی، کھانا بنانے کی ذمہ داری میری، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نرسنگ کورس کیا ہوا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں، وہ سارا کام بھی میں کروں گی۔ آپ نے جو منشی رکھے ہیں، جو آپ کے کلائنٹس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، آپ کے پیسوں کا حساب کتاب لکھتے ہیں، سارا کام میں کروں گی۔ آپ سب کو فارغ کر دیں، سارے ملازموں کے کام میں کروں گی، لیکن میں جسم فروشی نہیں کروں گی۔ یقین کرو کہ اس وقت میرے پاس 5 ملازم تھے اور ان 5 کو دی جانے والی تنخواہ اور اس کے علاوہ جو چیزیں انہیں دی جاتی تھی، اگر ان کا خرچہ حساب میں لگایا جائے تو اس سے ڈبل ہوتا تھا جتنا یہ عورتیں جسم فروشی یا رقص وغیرہ سے کماتی تھی۔ مجھے یہ سودا برا نہیں لگا، کیونکہ اگر میں اس سے رقص یا جسم فروشی کرواتی تھی، زیادہ سے زیادہ 10 سال چل سکتی تھی اور اس کے عروج کا حصہ صرف 2 سے 3 سال ہوتا۔ لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی میری غلامی کرے گی اور جب تک اس کے جسم میں جان ہے یہ سارے کام کرے گی۔ میں نے اس کو آزمانے کے لیے سارے ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی دے دی اور اسے ہفتے میں اس نے اتنے اچھے طریقے سے سارے انتظامات سنبھالے، گھر کے، بزنس کے سارے معاملات اچھے سے سنبھالے، جتنے وہ 5 مل کر بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ میں نے ان کو فارغ کر دیا، وہ یہاں میرے اس کام کرنے لگی۔ وہ دن بھر کام کرتی اور رات کو عبادت کرتی۔ اتنی ناپاک اور بری جگہ پر رہتے ہوئے بھی وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کس جگہ پہ رہ کر رہی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ جلدی اس کا ہاتھ اتنا چل گیا کہ وہ ڈاکٹر کے طور پر مشہور ہو گئی۔ مجھے اس کی عادات کی وجہ سے اس سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ضد کر کے اس سے صفائی کا کام لے لیا، لیکن کچن کا کام وہ خود ہی کرتی تھی۔
لیکن وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ کوئی اور کام نہیں کرے گی تو میں اسے نہ یہاں سے جانے کو کہوں گی اور نہ ہی اسے غلط دھندوں میں ڈالوں گی۔ وہ آرام سے رہتی، لیکن پھر بھی وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتی تھی، کوئی نہ کوئی کام کرتی ہی رہتی۔ جس جگہ پر ضرورت ہوتی ڈاکٹر کے طور پر وہاں جاتی، اور یہاں تک کہ اگر کسی جگہ سے کوئی ملازمہ کام چھوڑ کر چلی جاتی تو صفائی کا کام کرنے تک کے لیے وہ تیار رہتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہمیشہ ساری اجرت لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی، اور کبھی 1 روپیہ بھی ادھر نہیں کیا تھا۔ جتنا عرصہ حساب کتاب اس کے ہاتھ میں رہا اتنا عرصہ بہت اچھے سے میرا حساب کتاب چلتا رہا۔ لیکن ایک دن رات کے وقت وہ کسی کام سے باہر آئی تھی اپنے کمرے سے، تو ایک مرد کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس نے ضد شروع کر دی کہ وہ اسی کے ساتھ رات گزارے گا۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اور اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں نے خود اس کو کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے کسی اور جگہ جہاں وہ محفوظ ہو۔ اور جس جگہ وہ فوت ہوئی ہے وہ اس کوٹھی میں چلی گئی تھی۔ اس کوٹھی کی نائکا بھی اس سے بہت پیار کیا کرتی تھی، بلکہ وہ کیا سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد بھی اس کی یہی روٹین جاری تھی، لیکن جلد ہی وہ مر گئی اور ایک اور لڑکی کو نائکا بنا دیا گیا۔ اس نے اس کو کام کرنے سے منع کر دیا اور یہ ایک کمرے میں بس گوشہ نشین ہو گئی، اپنی عبادت کرتی رہتی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے مجھے بھی بلایا تھا، مجھ سے ملی، مجھ سے معافی مانگی کہ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ حالانکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی، اور اس نے کہا تھا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پر ایک عورت رہتی ہے جو میت کو غسل دیتی ہے، اور جب تک وہ نہ مانے میری میت کو ایسے ہی رکھنا، لیکن غسل صرف اسی سے دلوانا اور رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ کرنا۔ یہی اس کی وصیت تھی اور ہم نے مان لی۔ وہ عورت تو کہانی سنا کر چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں ایک تجسس جو پہلے سے موجود تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کے لیے بہت زیادہ احترام بھی پیدا ہو گیا، جو ایسی جگہ رہتے ہوئے بھی خود کو بچا کے رکھتی تھی اور جس کی گواہی وہاں کی عورتیں دے رہی تھیں۔ مجھے اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا، لیکن وہ عورت بھی اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جو اسے بیچ کر گیا تھا۔ بس کوئی رستہ نہیں تھا میں اس کے بارے میں جان سکوں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے زندگی میں اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر اس نے میرا ہی نام کیوں لیا کہ وہ مجھے غسل دے گی؟ پھر سب سے بڑھ کر اس کی شکل میرے جیسی تھی، بالکل میری جیسی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو مجھے میرے سوالوں کے جواب دیتے، اس لیے جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ اگلے دن اسی عورت نے سارا سامان مجھے بھجوا دیا، اور یہ عام طور پر ہوتا تھا کہ لوگ میت کا سامان مجھے بھجوا دیا کرتے تھے۔ جو ضرورت کا ہوتا تھا وہ میں رکھ لیتی اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اس عورت کے سامان کا جب باکس میرے گھر میں آیا تو میں نے سارا باکس کھول کے دیکھا۔ باکس میں اس کے کچھ پرانے کپڑے پڑے تھے، جائے نماز، تسبیح، عطر، قرآن مجید، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک پرانا سا بیگ بھی تھا۔ جب میں نے وہ بیگ کھولا تو اس کے اندر ایک فوٹو البم تھا جس میں میری ماں باپ کی تصویریں تھیں، اور ایسا البم میں نے بچپن میں اپنی ماں باپ کے گھر دیکھا تھا، اور اس میں میری بچپن کی تصویر بھی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بچپن کی تصویریں اس کے پاس کیسے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تصویریں میری تھیں جن میں کوئی اور مرد عورت تھے۔ مجھے تو اب تجسس ہو رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے؟ اس بیگ میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، وہ بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کھول کر میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اور جو کچھ میں نے اس میں پڑھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ یہ خط کسی عورت کی طرف سے لکھا گیا تھا، اس کی بیٹی کے لیے، اور اس میں اس نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ ایک نرس تھی۔ ایک کیس کے دوران ایک عورت کے ہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اس نے چپکے سے ایک بیٹی کو اٹھا لیا۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا، ڈاکٹر کو بھی نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ بیٹی لے کر گھر چلی گئی، کہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح پالنا شروع کر دیا۔
اس نے اچھی تعلیم دی اور اس کو بھی اپنی طرح نرس بنا دیا۔ اس کا شوہر جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کے لیے اس کی نیت اس بچی پر خراب ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے بیچ کر پیسے کمائے جائیں، لیکن وہ روکتی رہی۔ اس کا شوہر اسے روز مارتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک دن وہ اسے ہی مار کھاتے ہوئے مر جائے گی، اس لیے اس بچی کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ ساری باتیں خط میں لکھی تھی، اور اس خط کے آخر میں اس نے میرے ماں باپ کا نام لکھا تھا، نیچے پتہ لکھا تھا کہ یہی تمہارے حقیقی ماں باپ، اور اس نے اس کا البم اس بچی کے لیے رکھا ہوا تھا، اور وہ تو بچپن کی تصویریں مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہیں۔ وہ یقیناً اس عورت کی تھی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر آئی تھی، اور وہ میری بہن تھی۔ یہ بات یقین کرنے والی نہیں تھی، لیکن اب وہ فوت ہو گئی تھی۔ اس کو جنم دینے والی ماں بھی مر گئی تھی، اس کو پالنے والی ماں بھی مر گئی تھی، لیکن جس نے اتنی غلیظ جگہ پر اس کو پہنچایا تھا شاید وہ زندہ ہو۔ اس خط کے نیچے ایک دوسرا بھی پتہ درج تھا، جو یقیناً اسی کا تھا جہاں پر یہ میری بہن پلتی رہی تھی۔ میں اس جگہ گئی تو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ ادھر ادھر سے معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ میاں شرابی ٹائپ تھا، وہ ہر وقت اپنی بیوی کو مارتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو جوئے میں ہار دیا، لیکن اس کی بیوی یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے زبردستی مار پیٹ کر کے اس کو طلاق دے کر اس دوسرے شخص کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن اس نے اس دہلیز سے نکلنے سے پہلے ہی اپنی نبض کاٹ لی، اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس وقت وہ لوگ واپس چلے گئے، لیکن 3 دن بعد وہ لوگ واپس آئے۔ اب کی دفعہ وہ لوگ اس کی بیٹی کا تقاضا کر رہے تھے۔ محلے کے لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر اس بچی کو بچا لیا، اور اس وقت اس بچی کو نہیں لے کر گئے، لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص بچی کو کہیں لے کر گیا، اور پھر وہ واپس نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بچی کہاں ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یقیناً ان لوگوں کو ہی دے آیا تھا۔ وہ جوئے میں ہار گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گیا اور عجیب عجیب باتیں کرتا تھا۔ میری گڑیا ناچے گی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس مقام پر محلے کے لوگوں نے تالا لگایا ہے، اور اب یہ مکان سارے محلے والوں کا ہے۔ کسی کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس گھر میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ کسی کی کوئی شادی بیاہ ہو یا موت ہو تو مہمانوں کو اس گھر میں بٹھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ گھر سب محلے والوں کا سانجا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے کہ مرد اس بچی کو کہاں لے کر گیا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ خدا نے میری بہن کے ساتھ غلط کرنے والے سے دنیا میں انتقام لیا، اور میری بہن اپنے ماں باپ کے نیک خون کا خیال رکھتے ہوئے اتنی گندی جگہ پر رہتے ہوئے بھی خود کو پاکیزہ رکھا، جس کی گواہی سب ہی دے رہے تھے۔ اب میں ہر وقت بہن کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور شاید دل میں ایک ارمان تھا کہ کاش وہ اپنی زندگی میں مجھے اپنے بارے میں بتا دیتی، اور اس کی زندگی میں ہی میں اس سے مل لیتی۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔